बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मोमिन व मददगार मुशर्रफ महमूद, और इस वक्त आप मुझे देख और सुन रहे हैं इल्म व अदब पर। इल्म व अदब से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। हम बेटा इस वक्त सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक के मुताबिक लेक्चर कर रहे हैं। आखिरी चैप्टर है, पेज नंबर 77, इंडोर खेल। इंडोर खेल, जिसका आपको नाम का ही पता है, ऐसे खेल जो खुले मैदान में नहीं खेले जाते, जो एक छत के नीचे कवर्ड बंद कमरे में खेले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसका दिन रात से ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि जब बंद कमरे में है तो लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम होता है। इसका ताल्लुक़ गर्मी सर्दी से भी नहीं होता, इसका ताल्लुक़ बारिश से भी नहीं होता। बंद कमरों में खेले जाने वाले खेल इंडोर खेल। आपके वैसे इंडोर खेल बहुत से हैं, लेकिन आपकी बुक जो में दिए हुए हैं वो है टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। तो हम इन्हीं तीनों खेलों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेबल टेनिस की। अब देखिए बेटा, नाम ही बता रहा है टेबल टेनिस, यानी ये वो खेल है जो एक टेबल के ऊपर खेला जाता है। एक टेबल है, टेबल पर आप दो खिलाड़ी हैं जो गेंद को हिट करते हैं। ये बेटा पिक्चर आपके सामने आ गई। टेबल को सेंट्रल पॉइंट में एक छोटी सी रिकॉवर डाल दी जाती है, तो गेंद को आपने नीचे की तरफ फेंकना होता है। टेबल के ऊपर वो हिट होकर मुखालिफ की तरफ जाती है और उसने वापस फेंकना होता है। गेंद को नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है जी। ये जो टेनिस बॉल, यानी गेंद मैंने कह दिया, जिसको टेनिस बॉल कहेंगे, टेनिस बॉल को नीचे नहीं गिरना चाहिए। आपके सामने बेटा पिक्चर है, एक टेबल है, आप टेबल के ऊपर ही उसको मुखालिफ की साइड पर, जो दरमियान में बाउंड्री लाइन है ना, तो पॉइंट कब बनता है, आपको टेनिस बॉल को उस बाउंड्री लाइन के पार दूसरे खिलाड़ी की तरफ फेंकना होता है। अगर दूसरे खिलाड़ी की तरफ गेंद चली गई, टेनिस बॉल चली गई और उसको पिक नहीं कर सकी या कर नहीं सका, तो वो मुखालिफ को पॉइंट मिल जाता है। लेकिन आपके पास बॉल है, टेनिस बॉल है, और वो आपके एरिए में ही गिर गई है और आप उसको पिक नहीं कर सके, उठा के आगे फेंक नहीं सके, तो फिर वो आपके खिलाफ पॉइंट चला जाता है, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा आपको पहले पिक्चर दिखा दूं, क्योंकि आपकी किताब में इस तरह से पिक्चर इसकी क्लियर नहीं बनी हुई। तो ये बेटा क्या है, ये टेबल टेनिस है, टेबल के ऊपर है, गेंद को नीचे नहीं गिरना चाहिए होता है इसके अंदर, ठीक है जी। क्या है जी, पाकिस्तान में हम स्टार्ट करें आपकी बुक में पेज नंबर 77 पर। पाकिस्तान में टेबल टेनिस का खेल जवाल का शिकार है। एक वक्त था बेटा, अच्छे खिलाड़ी भी थे। ये अलग बात है, पाकिस्तान ने कभी कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता टेबल टेनिस के वाले से, लेकिन अच्छे खिलाड़ी थे। अब भी पाकिस्तान में अवाम तो शौक़ से खेलते हैं। आपको बेटा हर अच्छे ग्राउंड में, हर अच्छे मैदान में टेबल टेनिस की टेबल मिल जाती है और खेल भी रहे होते हैं। लेकिन कौमी सतह पर हम कुछ में ऐसे खिलाड़ी नहीं बना सके जिनका नाम कौमी सतह पर रोशन हो या बैनुल अक़वामी सतह पर हो। तो इस हवाले से लिखा हुआ है जवाल का शिकार, कि इस वक्त कोई बड़ा खिलाड़ी हमारे पास टेबल टेनिस का नहीं है। सरकारी सरपरस्ती ना होने के बायस इसके मुंतज़मीन भी परेशान है। मुंतज़मीन बेटा आप जो इंग्लिश में ऑर्गेनाइज़र कहते हैं, यानी पाकिस्तान में जो बोर्ड है जो टेबल टेनिस को के लिए काम कर रहा है, तो वो भी परेशान है कि सरकारी सरपरस्ती, बेटा देखिए सरकारी सरपरस्ती यानी गवर्नमेंट, जिस खेल में गवर्नमेंट दिलचस्पी लेगी उसके लिए मैदान भी बनेंगे, उसके लिए बजट भी होगा, उसके लिए रिलीफ भी होगा, उस खेल के स्पॉन्सर्स भी होंगे। जिस तरह क्रिकेट है, आपको पता है बड़ा जुनून है आवाम में भी और हुकूमत में भी क्रिकेट का। लेकिन जिस खेल में खुद हुकूमत दिलचस्पी नहीं लेती, तो ज़ाहिर है फिर उसके खेल के मैदान भी नहीं होंगे, उस खेल की सहूलियात की भी कमी होगी और वो खेल फ़रोग नहीं पाएगा। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में सूरत हाल है कि हुकूमत की तरजीह में टेबल टेनिस नहीं है, जिसको कहते हैं ना यतीम खेल, यानी जिस पे सरकारी सरपरस्ती नहीं है। एक वक्त था बेटा, पाकिस्तान का नाम था टेबल टेनिस, मैंने अब शुरू में बताया, लेकिन फिर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम होता गया, सरकारी सरपरस्ती ना रही, तो अब ये जवाल का शिकार है। लेकिन आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, एक वक्त था कि टेबल टेनिस का डंका पूरे मुल्क में बजता था, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है जी। जब अच्छे हालात थे पाकिस्तान में टेबल टेनिस के,
تو عارف خان اور نازو شکور یہ دو بڑے کھلاڑی ہیں پاکستان میں ٹیبل ٹینس کے حوالے سے، تو ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ عارف خان، نازو شکور نے بہت سے اعزازات بھی دلوائے پاکستان کو، پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائندگی بھی کی، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، یہ گزرے وقتوں کی بات ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے پاکستان میں کوئی اسکوپ ٹیبل ٹینس کا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ کئی برس سے اب یہ کھیل بتدریج زوال پذیر ہے، یعنی اب پہلے والی بات اس کھیل میں نہیں ہے، یعنی کوئی اس کھیل کا بڑا کھلاڑی پاکستان سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ہوتا کیا بیٹا، جب کھیل کا زوال ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ جو محکماتی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح پاکستان میں وابڈا کی اپنی ٹیم ہے، ریلوے کی اپنی ٹیم ہوتی تھی، پاکستان آرمی کی اپنی ٹیم ہوتی تھی، تو مختلف شعبوں کی بھی ٹیمیں ہوتی تھیں۔ وہی بات کرکٹ میں تو سب کی ٹیمیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ ٹیبل ٹینس کا ٹرینڈ نہیں رہا تو آہستہ آہستہ وہ ٹیمیں بھی ختم ہو گئیں۔ جب بیٹا ٹیمیں ختم ہو گئیں تو کھلاڑیوں کو روزگار ملتا ہے نا۔ جب کوئی اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اور کوئی محکمہ اس کو ہائر کرتا ہے ایز اے اسپورٹس مین، تو ظاہر ہے وہ روزگار ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیبل ٹینس سے منسلک کھلاڑی تھے ان کا روزگار بھی متاثر ہوا، یا سمپل یہ کہیں کہ وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ زبوں حالی کہتے ہیں، یعنی آپ پریشانی کہہ رہے ہیں، غربت کہہ لیں، وہ بھی غربت شکار ہو گئے، اور اب ان کو اپنا مستقبل روشن نہیں نظر آتا۔ تو ظاہر ہے بیٹا جب وہ اپنا پیٹ ہی نہیں پال سکیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے پھر وہ روزگار کے کسی اور طریقے کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اس لیے بھی اس کھیل کو زوال ہوا۔ جو بیٹا ٹیبل ٹینس کے منتظمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملک میں ٹیلنٹ تو بہت ہے، عوام بھی کھیلتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن بات وہی جو شروع میں ہوئی کہ سرکاری سرپرستی نہیں ہے، گورنمنٹ سرپرستی نہیں کر رہی، گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی، گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ کھیل بھی اپنے زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بیٹا پاکستان میں ٹیبل ٹینس زوال کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلے بیٹا۔ ٹیبل ٹینس کے بعد نیکسٹ کھیل جو ہم بیٹا انڈور کھیل کی بات کر رہے ہیں، نیکسٹ کھیل بیڈمنٹن۔ بیڈمنٹن بیٹا وہ کھیل ہے جو پاکستان میں لڑکے لڑکیاں دونوں میں یکساں مقبول ہے۔ دیکھیں عام طور پہ کرکٹ مرد کھیلتے ہیں، خواتین نہیں کھیلتی۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فیمیل کرکٹ ٹیم ہے، لیکن عام طور پہ خواتین نہیں کھیلتی۔ مگر بیڈمنٹن ایسا کھیل ہے جو مرد عورت دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ پھر محکموں کی اپنی اپنی ٹیمیں بھی ہوتی ہیں۔ میں اگر آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ اب ہے بیڈمنٹن۔ ٹیبل ٹینس کیا تھی، وہ ٹیبل کے اوپر کھیلی جاتی تھی، لیکن ظاہر یہ ٹیبل پر نہیں کھیلی جاتی، یہ نیچے گراؤنڈ پر ہی ہے، درمیان میں ایک جال ہوتا ہے، اس کو نیٹ کہتے ہیں، اور نیٹ کے اس طرف پھینکنی ہوتی ہے بیڈمنٹن کی، اس کو آپ کی چڑی کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو دوسری طرف پھینکنی ہوتی ہے اور ادھر سے اس طرف پھینکنی ہوتی ہے، جس طرف گر جائے تو وہ مخالف کو پوائنٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ وہ کھیل ہے جو میل فیمیل پاکستان میں دونوں میں مقبول ہے۔ اب کیونکہ بیٹا مقبول ہے تو اس کی ٹیمیں بھی موجود ہیں قومی سطح پر، یعنی پاکستان کی بیڈمنٹن ٹیم ہے، اور اس کے علاوہ محکماتی ٹیمیں بھی ہیں، جیسے پولیس کی ہے، وابڈا کی ہے، نیشنل بینک کی ہو گئی، سوئی گیس، ہائر ایجوکیشن کمیشن، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، پنجاب، یعنی صوبوں کی ٹیمیں تو ہیں، لیکن صوبوں کے علاوہ محکمہ جاتی ٹیمیں بھی موجود ہیں، کس میں، بیڈمنٹن میں، اور یہ وہ کھیل ہے جو یکساں مقبول ابھی آپ نے دیکھا مردوں اور عورتوں میں۔ ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، مقامی سطح پر اس کے ٹورنامنٹ ہوتے رہتے ہیں، اور ایک خاص بیٹا بیڈمنٹن کا جو ٹورنامنٹ 2015 میں ہوا تھا، آل پاکستان پی ایس او بیٹا پاکستان اسٹیٹ آئل آپ جانتے ہیں، جو یہ پیٹرول وغیرہ مہیا کرتے ہیں عوام کو، تو پی ایس او آل پاکستان بیڈمنٹن شپ ہوئی تھی 2015 میں، اور یہ نیشنل بینک نے جیت لی تھی۔
تو اس طرح کے بیٹا اگر ٹورنامنٹ ہوتے رہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کھیلوں کو فروغ ملتا ہے, لوگ کھیلوں کی طرف آتے ہیں. یہی جو آپ نے دیکھا چیمپئن شپ تھی, جو خواتین کے سنگل مقابلے تھے وہ وابڈا نے جیت لیے, اور جو مردوں کے ڈبل مقابلے تھے وہ نیشنل بینک نے جیتے. لیکن بہرحال اس سے یہ ضرور ہوا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھیلوں کے فروغ کی طرف بہرحال ایک اہم قدم تھا. جب آپ ٹورنامنٹ کراتے ہیں ضلعی سطح پر, صوبائی سطح پر, قومی سطح پر, اور اس کے سپانسرز لاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بہرحال کھیل کو فروغ ہوتا ہے. خواتین ڈبلز کی بات کریں تو اس میں وابڈا کی ٹیم کامیاب ٹھہری تھی. اس میں بیٹا حکومت دلچسپی لے رہی ہے. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا ٹیبل ٹینس میں سرکاری سرپرستی نہیں ہے, حکومتی دلچسپی نہیں ہے, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ بیڈمنٹن میں سرکاری سطح پر بھی دلچسپی لی جا رہی ہے, جس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس کھیل کے فروغ کے لیے کام بھی ہو رہا ہے, گراؤنڈز بھی بن رہے ہیں, سپانسرز بھی مل رہے ہیں, میڈیا بھی دکھا رہا ہے, لائیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے وقتوں میں پاکستان کا اس میں کوئی بہتر کھلاڑی سامنے آئیں گے, اور پاکستان کے کھلاڑی بیڈمنٹن میں دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. انڈور کھیل میں بیٹا آپ کی بک کے مطابق جو آخری کھیل ہے وہ ہے باسکٹ بال. تو نیکسٹ موو کرتے ہیں نیکسٹ کھیل کی طرف, باسکٹ بال. باسکٹ بال بیٹا جس میدان میں کھیلا جاتا ہے, سب سے پہلے اس کی آپ لمبائی چوڑائی دیکھ لیں. 94 فٹ لمبائی ہوتی ہے جس کو آپ لینتھ کہہ لیں, اور 50 فٹ چوڑائی, یعنی تقریباً چوڑائی سے لمبائی ڈبل ہوتی ہے, ڈبل سے تھوڑا کم, کیونکہ 50 کا ڈبل تو 100 ہوگا. تو 94 فٹ لمبائی 50 فٹ چوڑائی میدان پر کھیلا جاتا ہے باسکٹ بال. اس میں دونوں ٹیموں کے 5 کھلاڑی شامل ہوتے ہیں, یعنی ٹوٹل 10 کھلاڑی ہوں گے. ایک ٹیم کے بھی 5 کھلاڑی, دوسری ٹیم کے بھی 5 کھلاڑی. اس میں جو گیند استعمال ہوتی ہے باسکٹ بال میں, اس کا وزن ہوتا ہے 20 سے 22 اونس. 20 سے 22 اونس وزن ہوتا ہے گیند کا. یہ بیٹا وہ کھیل ہے جو دونوں طرح سے کھیلی جاتی ہے, انڈور بھی آؤٹ ڈور بھی. دیکھیں کرکٹ صرف آؤٹ ڈور ہے, انڈور نہیں کھیلا جا سکتا. ہاکی صرف آؤٹ ڈور ہے, لیکن ہم نے دیکھا ٹیبل ٹینس انڈور ہے, وہ انڈور کھیلا جاتا ہے. باسکٹ بال وہ کھیل ہے جو انڈور اور آؤٹ ڈور دو طرح سے کھیل سکتے ہیں, کیونکہ بیٹا اس میں کرکٹ کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح بال نے کوئی بہت اوپر جانا ہو, ٹھیک ہے جی, وہ سلسلہ تو نہیں ہوتا, لہٰذا اس کو انڈور بھی کھیلا جا سکتا ہے. یہ بیٹا آپ کے سامنے پکچر آ گئی. ایک گول بنا ہوتا ہے, ٹارگیٹ بنا ہوتا ہے, لیکن وہ خاصی ہائٹ پر ہوتا ہے. فٹ بال میں تو جو آپ نے گول کرنا تو زمین پر ہوتا ہے نا, زمین پہ آپ اسٹریٹ بھی کک مار کے کر سکتے ہیں. لیکن باسکٹ بال میں ایک باسکٹ بنی ہوتی ہے, باسکٹ ٹوکری جانتے ہیں آپ, یعنی زمین سے اونچی ایک ٹوکری بنی ہوتی ہے, آپ نے بال کو اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. اگر وہ ایک ہول بنا ہوتا ہے, باسکٹ بنی ہوتی ہے, باسکٹ کے اندر سے جا کر نکلتی ہے تو اس کو گول تصور کیا جاتا ہے, ورنہ گول تصور نہیں کیا جاتا. تو آپ یقیناً جانتے ہیں, پھر آپ کو پکچر دکھائی ایک چیز صرف مزید تاکہ آپ کے ذہن میں کنسیپٹ اس کا کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. یہ کھیل انڈور آؤٹ ڈور دونوں طرح سے ہوتا ہے بیٹا, آپ نے دیکھ لیا. یہ کھیل بر اعظم شمالی امریکہ میں مقبول ہے, یعنی پاپولیرٹی کی بات کریں تو شمالی امریکہ میں یہ گیم بہت زیادہ مقبول ہے, وہیں مشہور تھا, لیکن بہرحال سب کانٹیننٹ میں بھی کھیلا جاتا ہے. پاکستان میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت پاپولر گیمز میں ہے, لیکن بہرحال پاکستان میں یہ گیم کھیلی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا قومی سطح پر اس پہ بھی کوئی کام نہیں کیا گیا. پاکستان نے کوئی بین الاقوامی سطح پر اس میں کوئی کھلاڑی بڑے نہیں سامنے آ رہے, اگرچہ پاکستان میں کھیلی جاتی ہے, کم کھیلی جاتی ہے لیکن کھیلی جاتی ہے, مگر کوئی بڑا کھلاڑی سامنے نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے, آپ جو آپ کی بک کے حساب سے دیکھ رہے ہیں پیج نمبر 78 میں, پاکستان میں میرٹ کا بیڑا غرق کرتے ہوئے اس کھیل کو زوال کی جانب دھکیل دیا گیا ہے. حالانکہ یہاں باسکٹ بال کھیلنے کا ٹیلنٹ موجود ہے. میرٹ کا بیڑا بیٹا کیا, دیکھیں میرٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلاڑی شامل کیا جائے ٹیم میں جو ڈیزرو کرتا ہے, لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے, سفارشی کھلاڑی لے لیے جاتے ہیں. ایک بات پھر یہ ہے کہ جو ان کی ٹریننگ کر رہے جو کوچ ہے وہ بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے, وہ بھی سفارشی ہیں. پھر جو سپورٹس بورڈ ہے اس میں جو بندے بیٹھے ہیں وہ بھی سفارشی ہیں.
دیکھیں میرٹ کیا ہوتا ہے کہ حقدار اس کو حق دیا جائے. ہمارے ہاں نہ کھلاڑیوں کی سلیکشن میرٹ پر ہوتی ہے، نہ ان کے ٹرینرز کی، کوچز کی، اور نہ ہی ان کی سپورٹس کمیٹی کی. سو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ کھیل اس وقت کوئی ٹیلنٹ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان میں اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. 60 کی دہائی میں اس کا آغاز ہوا تھا سیال کوٹ کے سی ٹی آئی اور مرے کالج، یعنی سیال کوٹ. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے بیٹا فٹ بال سیال کوٹ میں بنتی ہے، دنیا کی بہترین فٹ بال سیال کوٹ میں بنتی ہے، اور ایون جو فیفا ورلڈ کپ میں یوز ہوتی ہے وہ بھی سیال کوٹ کی فٹ بال یوز ہوتی ہے. تو کیونکہ فٹ بال اور والی بال وہیں بن رہی ہوتی ہیں تو وہیں کے سیال کوٹ کے سی ٹی آئی اور مرے کالج سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اب جب آغاز ہوتا ہے تو پھر آغاز کے کچھ 10-11 سال بعد 1971 میں باسکٹ بال کا پہلا اسٹیڈیم پاکستان میں قائم ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹرینڈ بن رہا تھا. ٹھیک ہے جی. جب پہلا اسٹیڈیم بنتا ہے تو پھر 1971 سے 76 تک ہمیں خاصی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، یعنی پورے پاکستان میں لوگ اس طرف راغب ہوئے، اسٹیڈیم بنے، گراؤنڈز بنے، کھلاڑیوں نے اس طرف آئے اس کھیل کی طرف. لیکن کس عہد میں؟ 1971 سے 1976. اور یہی بیٹا جو ہم نے دیکھا کہ مرے کالج سے اس کھیل کا آغاز ہوتا ہے، تو اسی کالج سے جو کھلاڑی نکلے انہوں نے ہی آگے چل کے صوبائی سطح پر اور قومی سطح پر ملک کا نام روشن کیا. لیکن یہ کب کی بات ہے بیٹا؟ 70s کی، یعنی 1971 سے 76. مگر اس کے بعد ہمیں کوئی بڑا کھلاڑی اس میں نظر نہیں آتا، پاکستان کی پرفارمنس نظر نہیں آتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ملک میں یہ کھیل باسکٹ بال کھیلا ضرور جاتا ہے، مگر ہم کوئی بین الاقوامی سطح پر اس میں اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ لیکچر انڈور کھیلوں کے والے ساتھ تھا، یعنی پاکستان میں وہ کھیل جو انڈور کھیلے جاتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم پاکستان کے دیسی کھیل دیکھیں گے. یہ لیکچر یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے باتیں تو آسان سی تھیں لیکن میں نے کوشش کی اپنے لفظوں میں ایکسپلین کرنے کی. تو ہم یہ بات ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.